यूँ तो हम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहती चलूँ के तारुफ है के काम किया, दिन रात उर्दू अदब की खिदमत में लगी रहती हैं। हम सबको जोड़ने के लिए खूबसूरत प्लेटफॉर्म फराहम किया और बड़े बड़े कारनामे हैं आपके। अगर मैं कहना चलूँ बहुत लंबी फहरिस्त है आपकी, बहुत वक्त निकल जाए, बहुत वक्त की दरकार है। मैं इतनी पे उनको बड़े एहतराम से आवाज़ देती हूँ, वो आएँ और अपने कलाम से वो महसूस करें हम सबको। और दूसरी मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी कुछ जी बहुत ताल्लुक शुक्रिया, से बताएं। बहुत शुक्रिया शुमाइला आफरीन साहिबा। और आज हम बयाद रफ्तगा में अपने एक बहुत ही करीबी साथी अज़ीज़ बिलगामी साहब की याद में इस प्रोग्राम को हमने मुनक्किद किया है। और हमारे अहद के मारूफ शायर मोहसिन नकवी साहब, उन दोनों का हम ज़िक्र कर रहे हैं। और अज़ीज़ बिलगामी साहब का साथ तो हमारा 5 साल का तकरीबन साथ था, और आखिरी दिन तक वो हमारे साथ थे, जिसका हमें बहुत अफसोस रहा। इसी तरह से हमारे और भी 2-3 साथी, 4-5 साथी बल्कि इस तरह बिछड़े हैं कि जो हमारे साथ मुशायरों में थे और वो हमसे रुखसत हो गए। तो आज भी अज़ीज़ बिलगामी साहब की बात करते हुए मैं कहूँगी कि आप माशाल्लाह, आपका हिंदुस्तान से ताल्लुक़ था, कर्नाटक इलाका आपका और उसका ज़िला बेलगाम कर्नाटक। आप मारूफ मौक़िक़, नक्कात, शायर, पब्लिशर, इंटरव्यू निगार, कॉलम नवीस, सहाफ़ी और माशाल्लाह गुलकार भी, और कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। और आपने उर्दू में एमए किया और बंगलोर यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया। स्टेट बैंक इंडिया में आला मुलाजमत पर फाइज़ रहे। आपके काम पर माशाल्लाह पीएचडी हुआ। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है कि किसी के काम पर उसकी ज़िंदगी में अगर कोई पीएचडी किया जाए। एमफिल भी बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है अगर वह अमानतदारी के साथ किया जाए। आपके काम पर एमफिल तो हुआ ही हुआ, लेकिन पीएचडी हो जाना एक बड़ा, ये भी बहुत एज़ाज़ होता है। तो माशाल्लाह से नहायत ही खुददार थे, नर्म गो, खुश अखलाक, मुशफ़िक़, मेहनती, मुनकसिरुल मिज़ाज। आपके माशाल्लाह 3 बेटे, 2 बेटियाँ, और शायरी के साथ साथ नसर निगारी में भी आपको कमाल फ़न हासिल था। सिर्फ शायरी नहीं बल्कि असातिज़ा में आपका शुमार होता था माशाल्लाह से। और जो सबसे अहम उर्दू अदब में आपका कारनामा है, यानी शायरी की दुनिया में जो आपका कारनामा है, वो है गज़ल मुश्तरक। गज़ल मुश्तरक आपने उर्दू अदब में ईजाद की। ये गज़ल मुश्तरक के मुख्तरा हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई भी शायर जो है वो कोई किसी नई सिन्फ़ की इख्तरा करे या किसी नई सिन्फ़ में तजर्बा करे। ये बहुत बड़ा काम होता है, कोई आसान काम नहीं होता। सदियों में ऐसे काम होते हैं कि अल्लाह ताला किसी के दिमाग में कोई चीज़ डाल देता है और फिर वो चीज़ जो है वो तजर्बा शायरी की दुनिया में कोई करता है, नया तजर्बा। तो और भी 2, 4, 6, 8, 10 लोग हैं हमारे उर्दू अदब में, शेर अदब की दुनिया में, जिन्होंने इस तरह के तजर्बात किए हैं, और हिंदुस्तान में भी हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी हैं। और इसी तरह आपने गज़ल मुश्तरक जो थी वो आपने उसके मुख्तरा थे। इसमें आप एक मिसरा जो था वो शायर का लिया करते थे और एक मिसरा अपना उसमें जोड़ते थे, और उस शेर को बड़ा खूबसूरत किया करते थे। पूरी गज़ल इस तरह शुरू से लेकर आखिर तक चलते थे, और मक्ते में पहुँचते हुए भी पहले एक मिसरे में अपना मक्ता लगाते थे और तखल्लुस लगाते थे, और दूसरे मिसरे में उस शायर का तखल्लुस होता था। बेशुमार आपने इस तरह गज़लें लिखी और लोगों को गज़ल मुश्तरक की तरफ जो है राग़िब किया। बहुत से लोगों ने लिखी भी हैं शायरी के साथ साथ आपने। अच्छा, एक जो बड़ा अहम काम अल्लाह ताला ने आपसे लिया, और शायद वो रब करीम दुनिया में ही ये हमें नवीद दे देता है बाज़ लोगों के बारे में कि उनका, वो लोग जो हैं अल्लाह ताला के शायद महबूब या अच्छे बंदे हैं, या अल्लाह ताला की उनसे मोहब्बत करता है। इस तरह वो अपने दिल से अल्लाह ताला से मोहब्बत करते होंगे, हम तो नहीं जानते कि इसके दिल में क्या है। हर इंसान क्या अल्लाह से रिश्ता बिल्कुल ही अलग होता है। आपने जो एक काम किया वो काम ये था कि तकरीबन 50 से ज़ायद तलबा को कुरानी अरबी कुरान की तालीम देने में आप मसरूफ़ थे। इसका कभी आपने तज़किरा नहीं किया, कभी आपने इस बात का ज़िक्र नहीं किया, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी फ़र्द को पूरा कुरान जो है मायने के साथ उर्दू में उसे कुरान पढ़ा सकें और कुरान समझा सकें। और माशाल्लाह 50 तालिब इल्मों का वो इस तरह एक काफ़िला लेकर बच्चों का चल रहे थे, और जिन्हें कुरानी तालीमात वो दे रहे थे। ये उनकी वफ़ात के बाद मुझे इल्म हुआ, हमसे उन्होंने कभी इस बात का तज़किरा नहीं किया। और अब माशाल्लाह उनके साहबजादे हैं मोहम्मद यूनुस अज़ीज़, वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने एक ऑनलाइन आपकी तंजीम थी यूट्यूब पर, फ़िक्र फ़न शेर व सुख़न आपकी एक तंजीम थी, जिसके तहत आपने बेशुमार लोगों के इंटरव्यू किए, बेशुमार लोगों को मुतारिफ़ कराया है। उर्दू अदब की तरक्की और तरोीज की जब हम बात करते हैं
تو اس میں جو ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو کس طرح آگے بڑھا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو کس طرح متعارف کرا رہے ہیں. اپنی ذات کو منفی کر کے انسان جب دوسروں کو آگے بڑھاتا ہے وہ کام ہوتا ہے کہ ہم اس کی اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں. ورنہ ہماری خواہش ہر ایک کی یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح نمایاں ہو جائیں یا ہمیں کوئی پروجیکشن مل جائے. ہم میں سے ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن پذیرائی بہت اچھی چیز ہے اور ملنی چاہیے. ہر شخص کا حق ہے جو کام کرتا ہے اسے پذیرائی ضرور ملنی چاہیے. تو آپ نے فکر و فن شعر و سخن کے بے شمار انٹرویو کیے اور بہت لاجواب انٹرویو. ایسا نہیں تھا کہ ایک سطحی سے آپ نے کوئی سوال کر لیے اور ان سے سطحی سوالات کے جوابات دے دے. نہیں، بڑے علمی اور ادبی آپ کے اور معلوماتی انٹرویو ہوا کرتے تھے جو آپ کیا کرتے تھے اور بہت تفصیل کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور ملازمت چونکہ آپ کی تھی تو آپ نے بنگلور میں بعد میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد آپ وہاں یونیورسٹی کالج برائے خواتین میں طالبات کی درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی بھی ذمہ داری آپ نے اختیار کی. یہ وہاں پر زبیدہ پری یونیورسٹی کالج تھا جہاں پر خواتین یعنی طالبات کو آپ نے تعلیم بھی دی، یعنی مدرس بھی رہے آپ اور ان کی تربیت اور اس کی تعلیم کی بھی آپ نے ذمہ داری سنبھالی. تو آپ دیکھیں کس کس شعبے میں آپ فلاحی کام انجام دے رہے تھے. ادب تو ایک شعبہ ہے ہی ہمارا، اس کے علاوہ دینی سطح پر اور تدریسی سطح پر بھی آپ نے طالب علموں کی رہنمائی کی. اور یہ جو حکومت کرناٹک کے اسی کالج کے سال دوئم کی اردو نصابی کتاب میں 2014 میں عزیز بلگامی کے 2 کتاب کو بھی سلیبس میں شامل کر دیا گیا. الرشید ماہنامہ اردو کی ادارت آپ نے کی. ماشاءاللہ سے صحافت کے شعبے میں بھی آپ نے اپنا لوہا منوایا اور مختلف میگزینز اور رسائل و جرائد تھے ان کی ادارت بھی آپ نے کی. اور الرشید ماہنامہ اور مجلہ جوہر گفتار میں اپنا قلمی تعاون آپ نے برقرار رکھا. صدائے فطرت بلگام کے معاون مدیر رہے اور بہت سے اسی طرح سے اور میگزین تھے. اخلاق، فکر، فلسفہ، تصوف، تہذیب اور ثقافت، یہ تمام آپ کے موضوعات سیاست، ادب، دین، سماج، معاشرت آپ کے موضوعات میں شامل تھے. اور ماشاءاللہ سے مطلب آپ کی شاعری میں بھی آپ کے موضوعات میں بڑا تہذیب کا ایک عنصر شامل تھا جو ایک بہت اہمیت رکھتا ہے ایک شاعر کے لیے. مقالے، شاعری، مضامین، کالم، قومی سیمینار، ورکشاپ، ہر وقت مصروف رہتے تھے. کمپیوٹر پہ وہ خود لکھتے تھے، خود ساری چیزیں پبلش کیا کرتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے، ہر وقت مصروف ہوتے تھے آپ. تو بے شمار ورکشاپ، کانفرنس سے اور آپ کے سوشل میڈیا پر سارا مسودے جو ہے موجود ہیں. آپ کی مشہور زمانہ کتب جو ہے وہ حرف صوت نظم 1992 میں اور زنجیر دست و پا آپ کا یہ عطاء الرحمن عطا پر ایم فل کا مقالہ ہے. اور سکون کے لمحوں کی تازگی آپ کا شعری مجموعہ، اور بھی کئی کتابیں ہیں، ان کا میں تذکرہ نہیں کر رہی ہوں، بہت سے نام ہیں یہاں پر. آپ کی غزلوں اور نعتوں کی بھی تقدیسی کلام آپ کا شائع ہو چکا تھا. اس کی 4 آڈیو کیسٹ بھی آپ کے منظر عام پر آ چکے تھے. ماشاءاللہ سے آپ کا لحن بہت اچھا تھا. ترنم میں آپ کلام پیش کرتے تھے تو بہت خوبصورتی کے ساتھ کلام پیش کیا کرتے تھے. غزل گوئی اور مختلف جو ہے وہ علوم میں بھی آپ کو اپنا ایک مہارت حاصل تھی. اور آپ کہتے ہیں آج کل ہوتا ہے رسوائی سے عزت کا ملاپ، آج کل ہوتا ہے رسوائی سے عزت کا ملاپ، کاش ہو جاتا بھی صورت سے سیرت کا ملاپ. اور آج کل ہوتا ہے رسوائی کا اور عزت کا ملاپ. دیکھیں آپ، آج کل ہوتا ہے رسوائی سے عزت کا ملاپ، کاش ہو جاتا بھی صورت سے سیرت کا ملاپ. تیل میں پانی کبھی گھلتا نہیں ہے دوستو، تیل میں پانی کبھی گھلتا نہیں ہے دوستو، کیسے ممکن ہے فسانے سے حقیقت کا ملاپ. اور پھر آپ نے کہا ہاتھ میں نفرت کی مشعل ہے، لبوں پر پیار ہے، پھر بھلا نفرت سے ہو کیسے محبت کا ملاپ. آج بس محسوس کرنے کی اجازت ہے ہمیں، آج بس محسوس کرنے کی اجازت ہے ہمیں، حشر میں دیکھیں گے ہم خالق سے خلقت کا ملاپ. اللہ کا اور بندے کا رشتہ کتنا خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے. آج بس محسوس کرنے کی اجازت ہے ہمیں، حشر میں دیکھیں گے ہم خالق سے خلقت کا ملاپ. اور بیشتر ایک دوسرے کے واسطے ہیں اجنبی، بیشتر ایک دوسرے کے واسطے ہے اجنبی، ہاں مساجد میں مگر جاری ہے ملت کا ملاپ.
کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ مساجد جو ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز کا ایک سلسلہ رکھا ہے دن میں 5 وقت کا، اس سے کس طرح ہم ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور یہ ایک ملت کا ایک رب پیدا ہوتا ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ دل کو چھوتی نہیں اب کوئی غزل شعر گوئی، چھا گیا حسن ترنم پر بھجن کا پہلو، چھا گیا حسن ترنم پر بھجن کا پہلو۔ جو ہم گانے لگے نا ترنموں میں اور اس میں، تو ہمارے وہ جو غزل کی جو شعر گوئی کا جو عنصر ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب آپ ترنم میں کلام پڑھتے ہیں تو بہت سارے اشعار ہم تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتے، وہ ترنم میں بہت کچھ کھو جاتا ہے۔ تو جو غزل کا اصل شعر جو ہوتا ہے نا وہ آپ تک پہنچتا ہی تحت میں ہے، تحت سے آپ کا ہاں ترنم میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو داد مل جاتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے ایک ترنم کی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن غزل کا جب شعر آپ کو محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا ہے جب آپ تحت میں کلام پڑھتے ہیں۔ تو بے شک اسی طرح سے ہے کہ غزل دل کو چھوتی ہے جب اس کا مفہوم آپ کے دل و دماغ میں اترتا ہے، اور ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے مفہوم اور معنی کیا لیے گئے ہیں اس شعر میں۔ پھر آپ کہتے ہیں فقط خلوص کے سکوں کا عرش پر ہے چلن، فقط خلوص کے سکوں کا عرش پر ہے چلن، دعا بھی لوٹ کے آتی ہے بد دعا ہی نہیں، فقط خلوص کے سکوں کا عرش پر ہے چلن، دعا بھی لوٹ کے آتی ہے بد دعا ہی نہیں۔ تو اگر آپ دعا بھی کسی کے لیے خلوص سے نہیں کر رہے ہیں اور اس میں بھی منافقت ہے تو وہ بھی پلٹ کر آ جائے گی بد دعا کی صورت۔ اور کتنے ہیں مسائل لب و رخسار سے ہٹ کر، کتنے ہیں مسائل لب و رخسار سے ہٹ کر، کیا حسنی فنکار کا موضوع سخن ہے، کتنے ہیں مسائل لب و رخسار سے ہٹ کر، کیا حسن ہی فنکار کا موضوع سخن ہے۔ بہت پہلے دور چینج ہو چکا غزل کا، غزل میں تو موضوعات ہمارے حال ہی سے بلکہ اس سے بھی قبل تبدیل ہو گئے، اور پھر غزل نے تو ہمارا روزمرہ کے موضوعات کو اپنا ایک موضوع بنا لیا، اور غزل ایسے نکھار اور خوبصورتی کے ساتھ سامنے آئی کہ عقل دنگ رہ گئی کہ غزل میں اب ہم ہر موضوع کو لا سکتے ہیں الحمدللہ، اور اس میں کوئی پابندی نہیں رہی غزل کی۔ جو پہلے ایک تعریف تھی کہ غزل صرف حسن و جمال ہی کا تذکرہ کرے گی یا خواتین کا ہی کرے گی، تو میں بس اختتام کی طرف جاتی ہوں۔ نہیں شاداب یوں ہی باغ اردو، نہیں شاداب یوں ہی باغ اردو، عزیز اس میں ہے خوں شامل ہمارا، عزیز اس میں ہے خوں شامل ہمارا۔ بے شک عزیز بلگامی صاحب جو ہے ایک عمر ان کی ماشاءاللہ 50 سال سے بھی زیادہ عرصہ، آخری دن تک وہ مصروف تھے، اور اس دن انہوں نے مشاعرہ وہ پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے مشاعرہ ہمسایوں کے حقوق پر انہوں نے مشاعرہ پڑھا تھا 27 نومبر 2025 کو، وہ مشاعرہ پڑھ کر آئے ہیں ہمسایوں کے حقوق پر، اور جماعت اسلامی ہند کی یہ حقوق ہمسایہ مہم تھی، اس کے موقع پہ بنگلور میں یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا، جہاں پر انہوں نے صنعت توشی میں اپنی ایک نظم، بڑی تفصیل سے نظم ہے، وہ ان کی وال پر لگی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر انہوں نے لگائی ہوئی ہے، بڑی طویل سی نظم ہے۔ تو بہرحال وہ پڑھی تھی انہوں نے، اور اگلے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ رات کو مجھ سے بھی ان کی بات ہوئی تھی اور صبح میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ خالی ہاتھوں کو کفن میں جگہ نہ تھی، خالی ہتھیلیوں کو کفن میں جگہ نہ تھی، اللہ کی پناہ سکندر کی بھیک سے، خالی ہتھیلیوں کو کفن میں جگہ نہ تھی، اللہ کی پناہ سکندر کی بھیک سے۔ بہت سارے اشعار ہیں، میں یہاں اختتام کرتی ہوں، اور اب پہلے میں اپنا کلام پیش کر دیتی ہوں، اس کے بعد میں پھر محسن نقوی صاحب کے بارے میں بات کروں گی، پھر ہم شبیر بھائی کو بھی پڑھواتے ہیں اور تنویر بھائی کو پڑھواتے ہیں، اور پھر آگے